नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, मैं अकबर गबोल मीडिया से मेरा ताल्लुक़ है। मैं चाह रहा हूँ कि आज कुछ ये जो बलोच लॉन्ग मार्च, जो बालाच बलोच जिसको तुर्बत में शहीद किया गया, उसके लिए जो एहतजाज हुआ था तुर्बत से कोयटा, कोयटा से ये लोग इस्लामाबाद तक गए। अब आपने देखा होगा कि पूरे बलूचिस्तान में बशमूल डीजी खान वगैरह में इनका जो है शदीद अच्छे तरीके से इस्तकबाल हुआ था। और उसके बाद जब ये काफ़िला पिंडी पहुंचा तो वहाँ पर इनके रास्ते रोके गए और इन पर जो है पानी फेंका गया। शदीद सर्दी में इन पर तशद्दुद किया गया, जो कि इंसानी जो बुनियादी हुकूक़ हैं ये बिल्कुल उनके मुनाफी है। ये दुनिया में कहीं भी नहीं होता। एहतजाज करना हर शहरी का हक़ होता है, जिसको हम पुरअमन एहतजाज कहते हैं। बाकी वो खाली हाथ थे, नहाते थे, उनके हाथ में कुछ भी नहीं था। उन्होंने कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया, कोई रोड बंद नहीं किया, कोई किसी गाड़ी का शीशा भी नहीं टूटा। तो इस तरह ऐसे लोगों को रोकना, फिर उनके ऊपर पानी फेंकना, फिर उनको जाके बंद करना, उनके ऊपर उल्टी सीधी FIR काटना, ये हर तरह से एक ज़्यादती और जुल्म है। मैं इसकी भरपूर तरीके से मज़म्मत करता हूँ। और बलोच यकजहती कमेटी ने आज पूरे बलूचिस्तान में हड़ताल की अपील की थी और मुख्तलिफ़ शहरों में मुज़ाहरों का ऐलान किया है, जो कि मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मुज़ाहरे हो रहे हैं। ख़ुद कराची के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में भी मुज़ाहरे हुए। नाज़रीन, यहाँ पर जो बड़ी अहम बात मैं आगे करना चाह रहा हूँ वो ये कि जब ये लॉन्ग मार्च निकला, तौसा में पहुँचा, तो ये आपने देखा होगा तौसा से जब ये निकला तो कल की बात है। कल तकरीबन ये तमाम TV चैनल्स में जो है ये अचकज़ई साहब हैं, कोई मिनिस्टर है वफाकी, तो इन्होंने जो है एक बंदे को पकड़ के लाया कि जी ये BLA का दहशतगर्द है, ये है, ये अपने 70 साथियों के साथ शामिल हुआ और ये जो है कौमी धारे में शामिल हो गया और ये अभी नेक बन गया। हो सकता है, बहरहाल मैं इसके बारे में ज़्यादा तबसरा तो नहीं करूँगा। ये तो मतलब एक तहरीक को नाकाम बनाने के लिए, उनको बदनाम करने के लिए एक उनकी एक हथकंड है और माजी में भी इस तरह होता रहा है। और एक ऐसे बंदे को जिसको न कोई जान न पहचान, इस तरह के बंदे को ला के खड़ा कर दो, ये तो कोई भी कर सकता है कि जी ये अब तौबा ताइफ हो गया और ये बाकायदा जो है इसने सही तरीके से पाकिस्तान पे ईमान लाया और ये इसने अपने सारे धंधे छोड़ दिए। और उन्होंने इल्ज़ाम भी लगा दिए बलोच तंजीमों के ऊपर। बहरहाल ये एक अलग बहस है, हम इस पर नहीं जाएंगे। मसला ये है कि इसके बाद जैसे ये ख़बर चली, ख़बर चलने के बाद फेसबुक के अंदर, व्हाट्सएप के मुख्तलिफ़ ग्रुपों में, ट्विटर के अंदर और दीगर जो सोशल मीडिया के जो हैं साइड हैं, वहाँ पर एक अजीब सा वो मुहिम चल पड़ा था कि भाई जो है ये तहरीक को नाकाम बनाने के लिए कुछ वहाँ नारे लगाए गए थे। और उसमें ख़ास तौर पर हमारे कुछ सिंधी भाई थे और कुछ हमारे सराइकी भाई थे, तो उन्होंने इस पर शदीद एहतजाज किया है कि जी ये देखो हमारे DG खान राजनपुर को बलूचिस्तान में शामिल करने की बातें कर रहे हैं, फिर जैकबाबाद को और ये सखर रोड़ी तक को सिंध में, पंजाब बलूचिस्तान में शामिल करने की बातें हो रही हैं। तो हम तो इस तहरीक की भरपूर हिमायत कर रहे हैं, लेकिन हम ये इस तरह जो है नहीं होना चाहिए। फिर हर एक ने जैसे जिसके मुंह में आया उन्होंने वो की और बलोचों पर शदीद तनकीद की गई। तो दोस्तों, ये जब मैंने ये बात देखी, सुनी, तो मुझे बहुत अफसोस भी हुआ, हैरत भी हुई। अब ये तो इस वक्त तो देखिए, न बलोच कोई इलाके पर कब्ज़ा कर सकता है, न कोई इलाके की यहाँ बंटवारा कोई तकसीम हो रहा है, न कोई यहाँ ऐसी बात है। तारीख़ी तौर पे अगर हम देखें तो ये जैकबाबाद वगैरह ये इलाके जो थे ये बलूचिस्तान के हिस्से थे, ख़ुद कराची कलात का हिस्सा था। और इसी तरीके से DG खान राजनपुर, तो ये तो तारीख़ी तौर पे बलूचिस्तान के हिस्से हैं। इनके लिए तो अभी भी वहाँ बलोच तवार के नाम से तंजीम है, वो तहरीक चला रहा है कि इस इलाके को दोबारा DG खान में शामिल किया जाए। तो एक तहरीक चल रहा है।
اب اس طرح کی باتیں افواہیں پھیلانا، بلوچوں کے خلاف زہر اگلنا، اس تحریک ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بلوچ تحریک کے خلاف ایک سازش ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو سرکار کے اعلی کار ہیں، جو بلوچ مخالفین کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں، یہ لوگ جو کوئی سنجیدہ نہ کوئی سرائکی نہ کوئی سندھی کسی نے اس بات کی مخالفت کی، نہ کوئی بلوچ، بلکہ انہوں نے تو بھرپور طریقے سے بلوچ تحریک کی حمایت کی ہے، خاص طور اس لانگ مارچ کی۔ لیکن کچھ شرپسند لوگ تھے، میں سمجھتا ہوں جو کہ ریاست کے اعلی کار تھے، جو انہوں نے جیسے یہ ٹی وی پہ مہم کا وہ دیکھا تو ان کو ایک اشارہ مل گیا اور وہ بھی اپنے کام میں شروع ہو گئے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر جس جلوس کے دوران کسی نے یہ نعرہ مارا بھی ہوگا تو وہاں کا لوکل ہوگا، اگر جیکب آباد کا بندہ یہ نعرہ لگاتا ہے تو بھی تو اس کو ہم کیا کرتے ہیں۔ باقی جو لانگ مارچ جا رہا تھا اسلام آباد کی طرف، وہاں کوئی ایسا نعرہ نہیں لگا، ٹھیک ہے جی۔ اب اس طرح کا اگر کوئی بھائی بلا وجہ الزام لگاتا، چلو وہاں کے لوکل بندے نے اگر نعرہ مارا ہے تو بھئی نعرہ مارنے سے کچھ نہیں ہوتا، یہ تو پبلک ہے، ایک اجتماع ہے، وہاں اس طرح کی اگر بات سامنے آ جائے تو وہ نہیں ہوتا۔ باقی اگر کوئی ذمہ دار بندہ بھی اگر کوئی بات کرے تو وہ بھی ایک تاریخی بات ہوتی ہے، اس پر بھی بات کی جا سکتی ہے، لیکن یہ تو وہاں تو کچھ ایسی بات بھی نہیں ہوئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ سرائکی علاقے میں تو وہاں پہ جو مقامی لوگ تھے، جو بلوچ توار تنظیم ہیں، جو دیگر تنظیمیں ہیں جو بلوچستان میں دوبارہ شمولیت کے خواہاں ہیں، ان لوگوں نے نعرے بازی کی ہے کہ دریائے سندھ تا مکران، ڈی جی خان راجن پور بلوچستان کے نعرے لگے۔ تو یہاں میں ایک چیز کی وضاحت کر دوں، ڈی جی خان راجن پور تاریخی طور پر بلوچستان کے حصے ہیں، یہ انگریز گورنمنٹ نے ادھر شامل کر دیے، بعد میں پاکستان گورنمنٹ نے بھی ان کو دبا کے بیٹھا تھا، حالانکہ یہ بلوچستان کے حصے تھے، اصولاً یہ دوبارہ بلوچستان میں شامل ہونے تھے۔ تو اس پر تو کوئی بلوچ کمپرومائز کرے گا بھی نہیں، یہ علاقے بلوچستان کے ہیں، اٹل ہیں، اگر کسی کو برا لگے تو لگے، یہ علاقے بلوچستان کے ہیں، ان کا سرائکی علاقوں سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ تو جو سرائکی کی بات کرتے ہیں وہ جائیں اپنا ملتان میں، باولپور میں اپنا جو ہے سرائکستان بنائیں، ڈی جی خان راجن پور سے ان کا کوئی واسطہ نہیں ہے، یہ چیز ان کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ پھر ایک شخص تھا جو کہ اس طرح کی انہوں نے بیان تھی اور سرائکی میں وہ کچھ کہہ رہا تھا کہ جی ہم یہاں آ کے تقریریں کی گئی ہیں، ہم بلوچ تحریک کی حمایت تو کرتے ہیں، لیکن یہاں اگر آ کے ہمیں کوئی ہتھیار اٹھانے کی بات کرے اور جو ہے بلوچ سرمچاروں کو ہمیں سرمچار بننے کی دعوت دے، ہماری شہر کی علاقے کی امن خراب کرے تو اس کی ہم کبھی اجازت نہیں دیں گے اور نہ ہی ہم ایسی تحریک کی حمایت کریں گے۔ تو یہ ایک سراسر الزام تھا، اس پوری ریلی کے اندر کوئی اس طرح کی مسلح جدوجہد کی باتیں نہیں کی گئی، نہ ہتھیار اٹھانے کی بات کی گئی تھی، کوئی ایسی بات نہیں ہوئی تھی۔ توسا ڈی جی خان اس پورے ایریا کے اندر نہ کوہلو میں ہوئی تھی، نہ بارکھان میں ہوئی تھی، نہ اس طرح رکھنی کے اندر اس طرح کی کوئی بات ہوئی تھی۔ تو یہ بلا وجہ کا ایک الزام لگا کر اپنے نمبر بڑھانے کی بلا وجہ انہوں نے کوشش کی ہے۔ باقی بات یہ ہے کہ یہ بلوچ علاقہ ہے، بلوچ قبائل کا علاقہ ہے، بلوچ یہ کبھی نہیں چاہے گا کہ بلوچستان میں بد امنی ہو یا اس طرح کے حالات ہوں، لیکن بہرحال ایک حالات ہے، ایک تھوڑی سی لوگوں میں احساس محرومی ہے، اس وجہ سے تھوڑے کچھ علاقوں میں حالات خراب ہیں، اور حالات اس طرح میں سمجھتا ہوں ڈی جی خان میں کی بھی تقریباً یہی صورتحال ہے۔ اب اس طرح کے حالات کا اگر یہ کوئی کہہ رہا ہے کہ جی ہم اجازت نہیں دیں گے، تو یہ شخص یہ کون ہوتے ہیں اس طرح کی باتیں کرنے والے کہ ہم اجازت نہیں دیں گے؟ بھئی یہ بلوچ علاقہ ہے، بلوچ سرزمین ہے، بلوچ اس دھرتی کے مالک ہیں، اس کے رکھوالے بلوچ ہیں، یہاں کے امن و امان کی ذمہ دار بھی بلوچ ہیں، وہی اس کی حفاظت کرنے والے لوگ ہیں۔ یہ کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اس طرح کی بات کرے کہ ہم اس علاقے کے مالک ہیں، یہ میں کلیئر بتانا چاہتا ہوں۔ بلکہ میں کیا، یہ ہر بلوچ کا بنیادی مطالبہ ہے کہ ڈی جی خان راجن پور کو بلوچستان میں شامل کیا جائے، اور تمام بلوچ تنظیموں کا یہی مطالبہ ہے۔ تو لہٰذا ڈی جی خان راجن پور جو ہے یہ بلوچستان کے اٹوٹ انگ ہیں۔ یہ اس کے لیے اگر کوئی کہے کہ جی کس قانون کے تحت کس طریقے سے ان کو بلوچستان میں شامل کیا جائے، تو ہم یہاں کسی قانون کو نہیں جانتے، یہاں کوئی قانون کی بات نہیں ہے۔ ایک بندہ کسی سے کوئی چیز چھین کے لے جائے
تو اس کے لیے بولو بھی کس قانون کے تحت وہ چیز واپس ہو، تو اس کی واپسی کے لیے کوئی قانون نہیں ہے، جیسے وہ چھینا گیا تھا اسی کو عزت سے اس کو واپس کیا جائے۔ تو یہ علاقے دوبارہ ڈی جی خان راجن پور جو ہے بلوچستان کے حوالے کرنے چاہیے، اور بلکہ ہونا چاہیے تھا، یہ بہت پہلے ہونا چاہیے تھا۔ بلوچ قوموں کا یہی جو قوم ہے بلوچ یا جو تنظیم ہے ان کا یہی ڈیمانڈ مطالبہ ہے۔ ابھی ہم کسی کو یہ حق نہیں دیتے کہ وہ اس طرح کے مطالبے کریں کہ جو ڈی جی خان راجن پور سرائکی وسیب ہے، یہاں اس کے مالک ہم ہیں، یہاں امن و امان جو ہے اس کے خراب کرنے کی ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے۔ میں سمجھتا ہوں یہ ایک غلط ہے، ایک پروپیگنڈا ہے، یہ ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے۔ اس دھرتی ڈی جی خان راجن پور بلوچ دھرتی ہے، بلوچستان ہے، اس پر کسی کا حق نہیں ہے، یہ صرف بلوچ علاقے ہے، اس کا جو بھی ہوگا یہاں کی ہر چیز کا ذمہ دار بلوچ قوم ہے، ٹھیک ہے جی۔ باقی جہاں تک جیکب آباد کی بات ہے یا دوسری باتیں ہیں جو کند کوٹ کشمور کی باتیں ہیں، یا اسی طرح جو شہداد کوٹ، یہ جو لاڑکانہ کے کچھ علاقے ہیں، اس طرح کے جیسے دادو کے کچھ پہاڑی علاقے ہیں، جام شروع کے جو کچھ علاقے ہیں، یہاں بھی تاریخی طور پہ دیکھیں یہ بلوچ کا ایک دعویٰ ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں اس سے ابھی تو نہ سندھ کے پاس کوئی اختیار ہے نہ بلوچستان کے پاس کوئی اختیار ہے۔ جب یہ اپنے وسائل کے، اپنے سرزمین کے اصلی حقیقی مالک ہوں گے، پھر یہ لوگ جو ہے ایک آپس میں بات بھی کر سکتے ہیں۔ اور سندھ کے ساتھ تو ویسے بھی ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے اتنا بڑا، یہ اتنا ایشو نہیں ہے، اس پر ہم بات چیت کے ذریعے بھی اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں اور یہ مسئلہ آرام سے حل ہو جائے گا۔ اور اگر جیکب آباد وغیرہ یہ علاقے اگر سندھ میں بھی چلے گئے تو میرے خیال میں بلوچ کو کوئی اتنا بڑا اعتراض نہیں ہوگا، اور یہ علاقے اگر بلوچستان میں چلے گئے تب میرے خیال میں سندھ کو بھی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، اور نہیں ہوگا مجھے یقین ہے۔ لیکن بہرحال اس کی بات چیت ہوگی، اور بات چیت کے ذریعے جیسے بھی ہوگا مناسب طریقے سے یہ مسئلہ بھی حل ہو سکتا ہے، کیونکہ اختلافی مسئلے تو ظاہر ہے جہاں پہ دو کو اقوام ہوتی ہیں ان کی سرحدیں جب ملتی ہیں تو اس طرح کے اختلافات ہوتے ہیں، یہ حل ہو جائیں گے۔ سندھ کے ساتھ کوئی اتنا بڑا ہمارا ایشو نہیں ہے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ میں اس لیے اپنے تمام جو ہے دوستوں ساتھیوں کو جو ریاست کی اعلی کار بنے ہوئے ہیں ان سے میں اپیل کروں گا کہ بھائی آپ اس طرح کی کوئی حرکت نہ کریں۔ اس وقت ہماری قوموں کو اتحاد کی ضرورت ہے اور اچھی باتوں کی ضرورت ہے، اس طرح کی نفرت انگیز باتیں نہ پھیلیں، اس سے نفرتیں پھیلتی ہیں، قوموں میں اختلافیں بڑھ جاتی ہیں۔ تو یہ طریقہ شیطان کا کام ہے، بھی اچھے لوگوں کا یہ کام نہیں ہے جو فیس بک پہ بیٹھ کے یا واٹس ایپ پہ بیٹھ کے اس طرح کی حرکتیں کریں۔ مجھے امید ہے کہ یہ جو لوگ اس طرح فیس بک میں بیٹھ کے حرکتیں کر رہے ہیں یہ ان چیزوں سے باز آ جائیں گے۔ مجھے آپ سے یہی دوستوں بات کرنی تھی، اور اب آخر میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ آپ کی نگہبان ہو، اللہ شمع پشت و پناہ آباد، والسلام۔